अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिक उर्दू एजुकेशन में आप सबका निहायत खुलूस के साथ इस्तकबाल है। और आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उर्दू ज़बान की सबसे पुरानी और बाकायदा तहरीरें दिल्ली से नहीं बल्कि वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर जनूब में दक्कन से मिली थी, तो शायद आपको यकीन ना आए। जी हाँ, ये वाकई एक हैरान कुन बात है। मतलब आमतौर पर हम यही सोचते हैं कि ज़बान जिस इलाके में पैदा होती है, वहीं उसका पहला तहरीरी सबूत भी मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो ज़बान जो खड़ी बोली से निकली और दिल्ली की गलियों और बाजारों में परवान चढ़ी, उसका पहला तहरीरी सबूत इतनी दूर दक्कन कैसे पहुंच गया? आज हम एनसीईआरटी की किताब पर मबनी इस जायजे में उन्हीं तारीख के औराक को खंगाल रहे हैं। और देखें, इसमें सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है कि उर्दू कोई ऐसी ज़बान नहीं है जो अचानक किसी लैबोरेटरी में तैयार हो गई हो, सही। बल्कि हिंदुस्तान तो हमेशा से ही ज़बानों का घर रहा है। लगभग 600 के करीब छोटी बड़ी ज़बानें यहाँ बोली जाती रही हैं। और लिसानियात का ये बुनियादी उसूल है कि कोई भी ज़बान खालिस या बिल्कुल बेमेल हालत में वजूद में नहीं आती। यानी जैसे इंसान तन्हा जजीरों पर नहीं रह सकते, वैसे ही ज़बानें भी दूसरी बोलियों से मिले बगैर परवान नहीं चढ़ सकती। ये तो एक तहजीबी मिलाप है ना? एग्जैक्टली। उर्दू इसी इंसानी और तहजीबी मिलाप की एक बहुत ही पेचीदा और जिंदा मिसाल है। तो इस मिलाप को समझने के लिए क्यों ना हम थोड़ा पीछे चलें? मतलब उसके खानदानी दरख्त या लिसानी शजराए नसब की तरफ चलते हैं, जो हमारे सोर्सेज में बताया गया है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस खानदानी दरख्त का ताल्लुक हिंद आर्याई शाख से है। अगर हम 1500 कब्ल मसीह में जाएं, तो हमें वैदिक संस्कृत नजर आती है और फिर बाद में क्लासिकी संस्कृत। अच्छा, तो क्या यहीं से वो लिसानी तकसीम शुरू होती है जिसका जिक्र सोर्सेज में है? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे क्लासिकी संस्कृत वक्त के साथ साथ एक तरह का वीआईपी क्लब बन गई थी। जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। एक ऐसा वीआईपी क्लब जहां सिर्फ खास तबके के लोग, हुक्मरान या आला मजहबी पेशवाई दाखिल हो सकते थे। हाँ, और आम लोग गलियों और बाजारों में कुछ और ही बोल रहे थे। वो तो उस एलीट क्लब का हिस्सा नहीं थे ना? बिल्कुल। और ये तारीख का एक बहुत कड़ा सच है। जब कोई जुबान अपने ग्रामर के उसूलों को हद से ज्यादा सख्त कर लेती है, तो वो आम इंसानों की रोजमर्रा जरूरतों का साथ नहीं दे पाती। जाहिरी बात है, एक किसान को खेत में या बाजार में सौदा खरीदते वक्त लंबी चौड़ी ग्रामर तो नहीं चाहिए होती। उसे तो बस अपना पैगाम जल्दी और आसानी से पहुंचाना होता है। तो इसी जरूरत के तहत जो जुबान आम लोग बोलने लगे, उसे प्राकृत कहा गया। प्राकृत यानी जिसका मतलब ही फितरी या खुदरती है। तो ये वो अवामी चौक था जहां असल मेलजोल हो रहा था। जी हाँ, और इन प्राकृतों में पिशाची और मागधी के साथ साथ सबसे अहम शोर सिनी शामिल थी। अच्छा, तो इसी शोर सेनी प्राकृत से इर्तका का अगला कदम उठता है, जिसके लिए सोर्सेज में एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अपभ्रंश। ये लफ्ज तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई ताना दिया जा रहा हो। इसका क्या चक्कर है? हाँ, ये एक बहुत गहरा समाजी नुक्ता है। देखें, अपभ्रंश का लोवी मतलब ही बिगड़ी हुई या गिरी हुई जबान है। ओह, मतलब ये नाम उन एलीट क्लासेस ने दिया था जो संस्कृत को ही खालिस मानते थे। एग्जैक्टली। उनकी नज़र में जब आम लोग पुराने असूल तोड़कर अल्फाज को अपने हिसाब से मोड़कर बोलते थे, तो वो दरअसल जबान को खराब कर रहे थे। हालांकि अगर हम साइंसी नज़र से देखें तो जिसे वो बिगाड़ कह रहे थे, वो दरअसल जबान का इर्तिका था। बिल्कुल। जब जबानें पुराने असूलों से आज़ाद होती हैं, तभी नई जबानें जन्म लेती हैं। इसी शोर सेनी अपभ्रंश से आगे चलकर मगरबी हिंदी ने जन्म लिया। और इसी मगरबी हिंदी की मुख्तलिफ शाखों में से एक शाख वो थी जिसने बर्रे सगीर की तकदीर बदल दी। मेरा मतलब है खड़ी बोली। लेकिन इसे खड़ी क्यों कहा जाता था? क्या इसका लहजा कड़क था? ब्रज भाषा जैसी मिठास नहीं थी, बल्कि ये थोड़ी खुरदरी थी। अच्छा, और दूसरी वजह? दूसरी वजह यह है कि इसे खरी यानी खालिस और टकसाली माना गया। यह वो बोली थी जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में राइज हो रही थी। यानी इसमें एक प्रैक्टिकल मजबूती थी जो इसे एक बड़े तहजीबी बोझ को उठाने के काबिल बना रही थी, और इसी खड़ी बोली से उर्दू और हिंदी ने जन्म लिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा मंतिकी तजाद सामने आता है। हमारे सोर्सेस के मुताबिक 8वीं से 11वीं सदी के दरमियान अरब, ईरानी और तुर्क आए, तो अगर उर्दू खड़ी बोली से निकली है तो आज उसका स्क्रिप्ट अरबी और
فارسی کا کیوں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ مطلب اس میں ہزاروں الفاظ فارسی اور ترکی کے بھرے پڑے ہیں، تو اگر اس کا چہرہ اور الفاظ باہر کے ہیں تو کیا ہم بجا طور پر اسے ایک امپورٹڈ یا درآمد شدہ زبان نہیں کہہ سکتے؟ اسے مقامی کیسے مانیں؟ دیکھیں، یہ وہ مقام ہے جہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ کسی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کے لباس اور اس کی ہڈیوں کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ لباس اور ہڈیاں؟ مطلب الفاظ اور گرامر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، الفاظ کی لغت اور رسم الخط زبان کا بیرونی لباس ہیں۔ یہ لباس وقت اور حالات کے ساتھ بدلے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن زبان کا جو اصل ڈھانچہ ہوتا ہے، جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں، اور یہ ہڈیاں اس کے قواعد یعنی گرامر اور افعال ہوتے ہیں۔ یعنی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرنے والے الفاظ۔ اس کی کوئی روزمرہ کی مثال دیں تاکہ سننے والوں کو یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے۔ اچھا، ایک بہت جدید مثال لیتے ہیں۔ آج کل ہم ایک جملہ بہت بولتے ہیں کہ میں نے اسے سرچ کیا یا میں نے گوگل کیا۔ ہاں بالکل، یہ تو روز کی بات ہے۔ اب دیکھیں، اس میں سرچ اور گوگل خالص انگریزی کے الفاظ ہیں، لیکن جملے کی ساخت پر غور کریں۔ میں نے، جی، یہ اردو کا گرامر ہے، اور کیا، یہ اردو کا فعل ہے۔ واہ، یہ تو بڑی زبردست مثال ہے۔ یعنی ہم نے ایک بیرونی لفظ لیا اور اسے اپنی مقامی زبان کی ہڈیوں میں فٹ کر دیا۔ ایگزیکٹلی۔ صدیوں پہلے عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کے ساتھ بالکل یہی عمل ہوا۔ الفاظ جتنے مرضی باہر سے آئیں، گرامر اور فعل ہندوستانی ہی رہے گا۔ جیسے آنا، جانا، کھانا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب مقامی ہیں۔ مطلب ڈھانچہ مقامی رہا، بس سجاوٹ بیرونی تہذیبوں کی ہوتی رہی۔ بالکل، اور قواعد کے اسی حد تک یکساں ہونے کی وجہ سے اردو اور ہندی کو بہنے کہا جاتا ہے۔ لیکن جو رسم الخط یعنی اسکرپٹ کا فرق ہے، کیا وہ ایک بڑی خلیج پیدا نہیں کرتا؟ لسانی تاریخ میں اسکرپٹ ادھار لینا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ یورپ کی درجنوں زبانیں رومن اسکرپٹ استعمال کرتی ہیں، حالانکہ وہ بہت مختلف ہیں۔ ہاں، اور خود برِ صغیر میں پنجابی، کشمیری اور سندھی کا رسم الخط بھی تو اردو اور عربی سے ملتا جلتا ہے۔ یعنی اسکرپٹ باہر کا ہونے سے زبان کی مقامی جڑیں نہیں کٹتی۔ بالکل نہیں۔ تو اس بات سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ زبان کی ہڈیاں مقامی ہے، یعنی کھڑی بولی۔ لیکن اب واپس اسی الجھن پر آتے ہیں جو میں نے شروع میں بتائی تھی۔ جی بتائیں۔ اگر زبان دہلی کے عوام میں پنپ رہی تھی تو پرانے ماہرین میں اتنا شدید اختلاف کیوں تھا؟ کوئی کہہ رہا تھا یہ پنجاب میں پیدا ہوئی، کوئی اسے برج بھاشا کی بیٹی کہہ رہا تھا، اور کچھ اسے دکن سے جوڑ رہے تھے۔ اتنی کنفیوژن کیوں تھی؟ اس کنفیوژن کی جڑ دراصل بولنے اور لکھنے کے درمیان پایا جانے والا ایک بہت بڑا تاریخی فاصلہ ہے۔ اچھا، فاصلہ کیسا؟ دیکھیں، ایک زبان بازاروں اور گھروں میں سینکڑوں سال تک محض بولی جاتی رہ سکتی ہے، اس سے پہلے کہ اسے کاغذ پر اتارا جائے۔ صحیح، مطلب بولی پہلے جاتی ہے اور لکھی بہت بعد میں جاتی ہے۔ جی۔ تو جب ابتدائی ماہرین نے پرانی کتابیں اور مخطوطے کھنگالنا شروع کیے تو انہیں اردو کی سب سے قدیم تحریریں دکن سے ملیں۔ تو چونکہ تحریری ثبوت وہاں سے ملا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ زبان پیدا بھی وہیں ہوئی ہے۔ بالکل، انہوں نے زبان کے وجود میں آنے کی تاریخ کو اس کے لکھے جانے کی تاریخ سے ملا دیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اگر کسی کی پہلی تصویر بڑھاپے میں کھینچی جائے تو مان لیا جائے کہ وہ سیدھا بوڑھا ہی پیدا ہوا تھا۔ دہلی کے بازاروں کا تو کسی نے سوچا ہی نہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اس وقت شمال میں پڑھے لکھے طبقے پر فارسی کا غلبہ تھا۔ کھڑی بولی عوام بول رہے تھے، لیکن اسے اعلیٰ ادبی مقام حاصل نہیں تھا۔ تو پھر باقاعدہ ادب کے لیے اس کا استعمال اتنی دور جنوب میں جا کر کیسے شروع ہوا؟ یہ سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ کیسے طے ہوا؟ یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی ڈرامائی اور کسی حد تک تاریک باب ہے۔ 1327 میں محمد بن تغلق نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دیں۔ ہاں، وہ فیصلہ جب اس نے اپنا دارالحکومت دہلی سے دکن میں دولت آباد منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ جی، اور اسے اکثر محض ایک انتظامی تبدیلی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بے حد ہولناک اور جبری ہجرت تھی۔ مطلب لوگوں کو زبردستی بھیجا گیا؟ ظاہر ہے یہ کوئی خوشگوار سفر تو نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں۔ بادشاہ نے پوری کی پوری آبادیوں کو منتقل ہونے کا حکم دیا۔ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر پیدل اور تھکا دینے والے سفر پر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ اور اس میں صرف امراء تو نہیں ہوں گے نا، عام تاجر، سپاہی اور کاریگر بھی ہوں گے۔ تو ظاہر ہے وہ اپنے ساتھ اپنی زبان یعنی کھڑی بولی بھی لے کر گئے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ جسے اس وقت زبان دہلوی کہا جاتا تھا،
وہ ان قافلوں کے ساتھ دکن کی طرف نکل پڑی۔ اور جب انسان زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے تو راستے میں مقامی لوگوں سے بات چیت تو کرنی پڑتی ہے، کھانا خریدنے یا راستہ پوچھنے کے لیے۔ بالکل، اور اسی رابطے نے زبان کے ارتقاء کو تیز کر دیا۔ راستے میں گجرات کے علاقوں سے گزرتے ہوئے اس بولی نے گجراتی الفاظ اپنائے اور اسے گجری کہا جانے لگا۔ یعنی زبان ایک طرح سے راستے کے مسالے اپنے اندر جذب کر رہی تھی، اور پھر جب یہ تھکے ہارے لوگ دکن پہنچے تو ستم ظریفی دیکھیں کہ بادشاہ نے کچھ عرصے بعد واپسی کا حکم دے دیا۔ جی ہاں، بادشاہ کو احساس ہوا کہ یہ فیصلہ غلط تھا، لیکن بادشاہ تو واپس آ گیا، مگر بہت سے لوگ وہیں رک گئے۔ کیا بنا؟ ان لوگوں کو اب ایک نئے ثقافتی ماحول میں زندہ رہنا تھا۔ ان کا رابطہ جنوب کی مقامی بولیوں جیسے مراٹھی اور تیلگو وغیرہ بولنے والوں سے ہوا۔ اچھا، تو یہاں آ کر کھڑی بولی ان مقامی بولیوں سے مل کر ایک نیا روپ دھارنے لگے، اور ان لوگوں نے اپنے دکھ، درد اور تنہائی کے اظہار کے لیے اسی عوامی زبان میں لکھنا بھی شروع کر دیا۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ اردو کا سب سے پرانا ادبی سرمایہ ہمیں دکن سے ملتا ہے۔ یہ تو ایک قسم کا بہت بڑا ایکسچینج پروگرام ہو گیا نا، جس نے حکمران طبقے کو بھی متاثر کیا۔ میں نے پڑھا ہے کہ قطب شاہی سلطنت کے حکمراں قلی قطب شاہ اردو میں شاعری کر رہے تھے۔ جی ہاں، اور شمال میں مغل بادشاہ شاہ عالم ثانی برج بھاشا میں دوہے کہہ رہے تھے۔ یہ حکمراں اب بیرونی نہیں رہے تھے، مقامی مٹی کا حصہ بن چکے تھے۔ لیکن درباری سرپرستی تو ایک طرف، عام عوام میں یہ زبان کیسے زندہ رہی؟ کیونکہ عموماً تو زبانوں کو اسکول اور مدرسے بچاتے ہیں نا، اردو کے کیس میں ایسا نظر نہیں آتا۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ اردو کو اسکولوں یا حکومتی اداروں نے نہیں بلکہ عوام نے پالا پوسا۔ اس کی لیبارٹری، خانقاہیں، دربار اور بازار تھے۔ بازار تو تجارت کے لیے ہوتے ہیں، وہ زبان کو کیسے پروان چڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بازار کسی بھی معاشرے کا سب سے بڑا ثقافتی چوراہا ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک ترکی بولنے والا سپاہی ایک مقامی تاجر سے بات کر رہا ہے۔ ہاں، دونوں کی زبانیں مختلف ہیں، تو لین دین کے لیے انہیں ایک مشترکہ زمین درکار ہوگی جو دونوں سمجھ سکیں۔ ایگزیکٹلی۔ اردو اسی ترسیل کی ضرورت یعنی کمیونیکیشن نیڈ کے تحت ایک رابطے کی زبان کے طور پر پروان چڑھی۔ یہاں گرامر سے زیادہ بات سمجھانا اہم تھا۔ اور اس کے علاوہ جو خانقاہیں تھیں صوفیاء کرام کی، وہاں بھی تو ہر طبقے کے لوگ آتے تھے۔ جی بالکل، صوفیوں نے جان بوجھ کر خالص عربی یا فارسی کے بجائے اس مقامی عوامی زبان کو چنا تاکہ ان کا پیغام سیدھا عام آدمی کے دل تک پہنچے۔ اور داستان گوئی کی محفلیں جہاں کہانیاں سنائی جاتی تھیں، مشاعرے، قوالی، ان سب نے اردو کو تفریح اور جذبات کی زبان بنا دی۔ بالکل، اور انہی تجارتی اور روحانی ہجرتوں کا نتیجہ ہے کہ آج اردو کسی ایک علاقے کی زبان نہیں رہی۔ ہاں، آج تو یہ پورے خطے کی زبان ہے۔ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں اسے سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے، پاکستان میں یہ سرکاری زبان ہے اور سارک ممالک میں رابطے کا ذریعہ ہے۔ حتیٰ کہ خلیجی ممالک اور برطانیہ میں بھی اس کے بولنے والے موجود ہیں۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ اردو مختلف قوموں کے اختلاط کا ایک تہذیبی معجزہ ہے۔ اور اس کی بقا کا راز ہی اس کی لچک میں ہے۔ جو زبان دوسری بولیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہی وقت کے تھپیڑے سہ سکتی ہے۔ اردو اس کھلے پن کی زبردست علامت ہے۔ جی ہاں، اردو محض الفاظ اور گرامر نہیں ہے، بلکہ صوفیوں، تاجروں اور عام انسانوں کے بقا کی جدوجہد کی ایک زندہ تاریخ ہے، اور یہ سفر آج بھی رکا نہیں ہے۔ بالکل متحرک ہے۔ اور اسی بات پر میں سننے والوں کے لیے ایک غور طلب خیال چھوڑنا چاہوں گی۔ اگر ماضی میں محمد بن تغلق کی ہجرت اور بازاروں کے میل جول نے اردو جیسی زبان کو جنم دیا، تو آج کے دور پر نظر دوڑائیں، ہم سب انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایک بہت بڑی ڈیجیٹل ہجرت سے گزر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، آج کے بازار یہی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں۔ تو کیا یہ ڈیجیٹل میل جول آج بھی زبانوں کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو تغلق کے قافلوں نے کیا تھا؟ کیا انٹرنیٹ پر لکھی جانے والی یہ ملی جلی زبان، جس میں انگریزی، اردو اور مقامی بولیاں مل رہی ہیں، ایک نئی قسم کی اپبھرنش تو نہیں بن رہی؟ واقعی، جسے شاید آج ہم بگڑی ہوئی زبان کہیں، مگر کیا پتا 100 سال بعد اسے ایک نئی اور زندہ زبان مان لیا جائے۔ فون کی سکرینز پر بنتی ہوئی اس تاریخ پر غور کرنا یقیناً ایک بہت ہی دلچسپ مشاہدہ ہوگا۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے لیے اتنا ہی۔